चलो रोई, आज मैं तुम्हें आउट करके दिखाता हूँ। अजान ने फील्ड संभाली। मैं कैच कर लूँ क्या? पक्का। रुमाइसा ने बैट संभाला, दुपट्टा कमर पर बांधा। उबैद लाला, देखना आज मैं छक्का मारूंगी। तीनों हंस रहे थे। शोर सुनकर सारिम सहन में पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। बाजू फोल्ड, संजीदा चेहरा, एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में मोबाइल। रुमाइसा ने सारिम को देखा और बैट घुमाकर बोली, सारिम लाला आप भी खेले ना, एक टीम पूरी हो जाएगी। उबैद ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ सारिम भाई आ जाओ, आपकी बॉलिंग देखते हैं। सारिम ने मोबाइल बंद करके रखा। रुमाइसा, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, तुम लोग खेलो। रुमाइसा ने मुंह बनाया। हाय हमेशा संजीदा, एक बॉल ही मार लें। सारिम ने उस पर सख्ती से कहा, मैंने कहा ना नहीं खेलता, अपना खेल ख़त्म करो। रुमाइसा ने जबान काटी। जी सारिम लाला, और बैटिंग पोजीशन ली। उबैद ने बॉल घुमाई। तैयार हो रुमाइसा? रुमाइसा ने आंखें बंद करके हंसकर कहा, हाँ मारो छक्का। उबैद ने जोर से बॉल फेंकी। बॉल सीधी आई। रुमाइसा ने बैट घुमाया और बॉल मिस हो गई। अब दोबारा से बॉल मारा, धड़ा। बॉल सीधी रुमाइसा के सर के पिछले हिस्से पर लगी। आ! रुमाइसा की चीख निकली। बैट हाथ से छूट गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ाती और गिरने लगी। उबैद का रंग उड़ गया। रुमाइसा! अजान ने कैमरा फेंक कर दौड़ लगाई। रूमी! सारिम जो उसके साथ ही खड़ा था मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था, एक सेकंड में रुमाइसा के पास गया और रुमाइसा को गिरने से पहले बाजू से संभाल लिया। रुमाइसा सारिम के बाजू में थी, आंखें बंद, माथे पर बॉल का निशान सुर्ख हो गया था। सारिम की आवाज़ सख्त थी लेकिन हाथ नरम। रुमाइसा आंखें खोलो। रुमाइसा! उबैद ने घबरा कर कहा। अजान जाओ पानी लाओ। सारिम ने रुमाइसा को वहीं ज़मीन पर लेटाया, हाथ से उसका सर संभाला, माथा पसीने से भीग गया था। सारिम ने उबैद को घूरा। जोर से क्यों मारी बॉल? लड़की है वो, पत्थर नहीं। उबैद ने सर झुका लिया। सॉरी सारिम भाई, अंदाज़ा नहीं था। सारिम ने जेब से रुमाल निकाला, ठंडे पानी से भिगोकर रुमाल के माथे पर लगाया। मैं मम्मा! रुमाइसा की हल्की सी आवाज़ आई। सारिम ने फ़ौरन सख्ती से कहा, चुप, बोलना मत और ना मत लो। सलमा बेगम ने पूछा, बेटा चोट तो ज़्यादा ही नहीं लगी, डॉक्टर को ना बुलाऊं? सारिम ने नब्ज़ देकर कहा, सर सूज गया है, 2 दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। आवाज़ सख्त थी लेकिन हर लफ्ज़ तोल कर बोल रहा था। उबैद ने कान पकड़े। सारिम भाई गलती हो गई, मैंने सोचा ही नहीं था। सारिम ने बर्फ़ रुमाइसा के माथे पर दबाए बगैर कहा, उबैद क्रिकेट खेलना बुरा नहीं, लेकिन ज़ोर से बॉल मारने से पहले सामने वाला देखो। रुमाइसा लड़की है, उसका सर नाजुक है। उबैद ने सर झुका लिया। आइंदा नहीं होगा सारिम भाई। सारिम ने रुमाइसा की तरफ देखा। वो दर्द से हल्का सा मुस्कुरा रही थी। सारिम की आंखें तेज़ हो गई। हंस क्यों रही हो? दर्द नहीं हो रहा? रुमाइसा ने धीरे से कहा, हो रहे, लेकिन आपने बर्फ़ रखी है ना, अब दर्द कम लग रहा है। सारिम ने सख्ती से कहा, शरारत बंद करो रुमाइसा, सुन लो सब। और आवाज़ ऊंची की ताकि सब सुने, आइंदा ये घर में क्रिकेट नहीं होगी और रुमाइसा तुम आइंदा बैट नहीं उठाओगी, समझ आई? रुमाइसा ने होंठ बसोड़ लिए। जी सारिम लाला। सारिम ने फ़ौरन डांटा। नाम? रुमाइसा ने फ़ौरन आंखें बंद कर ली। सॉरी जी। तभी अहमद साहब आए। सारिम बेटा बच्चा है, खेल कूद में चोट लग जाती है, तुम डांटो मत ज़्यादा। सारिम ने बर्फ़ का टुकड़ा बदला। अंकल डांट इसलिए रहा हूँ ताकि आइंदा चोट न लगे, मैं सख्त हूँ, जालिम नहीं। रुमाइसा ने आहिस्ता से सारिम का हाथ छू लिया जो बर्फ़ पकड़े हुए था। सारिम लाला आप बुरे नहीं हैं, सख्त हैं बस। सारिम ने हाथ पीछे खींच लिया, चेहरा फत्तर। रुमाइसा आराम करो, 10 मिनट बाद बर्फ़ हटा दूंगा। वो उठकर खड़ा हो गया। रुमाइसा लेटी लेटी मुस्कुराती, माथे पर बर्फ़ थी, दिल गर्म था। हल्की आवाज़ में बड़बड़ाई, सख्त भी है और बर्फ़ भी खुद रख रही है सारिम लाला। आधी रात गुजर चुकी थी। सलमा बेगम रुमाइसा के पास बैठकर सो गई थी। ऊपर कमरे में रुमाइसा की आंख खुल गई थी, माथे में सुइयां चुभ रही थी, दर्द बढ़ गया था। उसने आहिस्ता से करहा कर करवट बदली। हाय सर! सलमा बेगम नींद में थी। रुमाइसा ने इन्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। वो बिस्तर से उतरी, टांगें लड़खड़ाई थी, दीवार का सहारा लेकर दरवाजे तक आई। नीचे सारिम जाग रहा था। वो सोफे पर बैठा मोबाइल में कुछ देख रहा था, लेकिन नजरें बार बार सीढ़ियों पर जा रही थी। रुमाइसा के कदमों की आहट सुनी। सारिम फौरन उठ खड़ा हुआ। वो किचन की तरफ गया। रुमाइसा ने नीचे आकर पानी का ग्लास पकड़ा। हाथ कांप रहे थे, पानी गिरते गिरते बचा। उसने सर पकड़ लिया। हाय दर्द, दवा कहाँ है? इसी लम्हे सारिम किचन से निकला, हाथ में पेन किलर की गोलियां और ठंडे पानी का ग्लास। उसने रुमाइसा को देखा भी नहीं, बस उसके सामने मेज़ पर रख दिया। सारिम की आवाज़ बिल्कुल दबी हुई थी, सख्ती की मगर, गोली खा लो, पानी पियो। रुमाइसा ने चौंक कर देखा। सारिम लाला आप जाग रहे हैं? सारिम ने फ़ौरन आंखें तेज़ तेज़ की। चुप करके गोली खाओ।
رمائزہ نے کانپتے ہاتھوں سے گولی لی. پانی کا گھونٹ بھرا. درد ذرا کم ہوا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں. رمائزہ نے دھیرے سے کہا, آپ سوئی نہیں؟ سارم رخ پھیر لیا. میں نہیں سوتا جلدی. تم اپنا کام کرو اور اوپر جاؤ. شور مت کرو. رمائزہ نے گلاس میز پر رکھا. سر میں درد کم ہو گیا. شکریہ. سارم نے بیچ میں ٹوک دیا. شکریہ کی ضرورت نہیں, چوٹ لگی ہے تو خیال رکھنا فرض ہے. آپ آرام سے. آپ اپنے کمرے میں. سارم نے پیار سے کہا. جی, لیکن ایک بات پوچھوں؟ رمائزہ بولی. ہاں پوچھو. مختصر جواب. نہیں چھوڑے. وہ یہ کہتی وہاں سے چلی گئی. گاڑی سٹارٹ ہوئی. عبید ڈرائیونگ, سارم فرنٹ بیک پر. اذان کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا. رمائزہ بھی ساتھ میں بیٹھی تھی. عبید نے مرر سے دیکھا. رمائزہ سیٹ بیلٹ. رمائزہ نے فوراً بول دیا, عبید لالا باندھ رہی ہوں, آپ فکر نہ کریں. ویسے آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کب ملا؟ سارم لالا سے پہلے یا بعد میں؟ سارم نے مڑ کر گھورا. رومی, تم چپ نہیں رہ سکتی. رمائزہ نے آنکھیں ماری. نہیں سارم لالا, 2 سال بعد ملی ہوں. اب برداشت کرو. ویسے لندن سے کتنی گوریاں چھوڑ کر آئے ہو؟ اذان نے تالی بجائی. بس یہی بات. رومی بول دو سارم کو. رمائزہ نے اذان کا بازو مڑوڑا. میں بولوں گی, تم چپ رہو میری سیکرٹری. سارم ہنس دیا. ابھی سے میرے پیچھے پڑ گئی ہو. بچپن میں میرا پراٹھا چھینتی تھی. رمائزہ نے فوراً کہا, پراٹھا میں آج بھی چھین لوں گی. سارم لالا, آپ نے وعدہ کیا تھا چاکلیٹ لاؤ گے, کہاں ہے؟ عبید نے ہنستے ہوئے کہا. سارم, یہ لڑکی تو پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے. سارم نے جیب ٹٹولی. چاکلیٹ تو نہیں تھی, مگر یہ لو رومی, لندن کی ٹافی. اور ٹافی پیچھے پھینکی. رمائزہ نے لپک کر پکڑی. ٹیسٹ تو اچھا ہے عبید لالا. آپ کے پاس ہے کوئی؟ عبید ہنسا. میرے پاس نہیں ہے. شرارتی. سارم سے مانگو. اذان نے سر پکڑ لیا. رومی بس کرو. سارم کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. رمائزہ نے اذان کو گھورا. تم ہی اسے لے آئے تھے, اب بھگتو. عبید نے اذان سے کہا. بخاری ہاؤس کا گیٹ آیا. عبید نے گاڑی روکی. شکر ہے پہنچ گئے. سارم سنبھالو اس طوفان کو. سارم نے دروازہ کھولا. رمائزہ اترو. رمائزہ نے اترتے ہوئے کہا. سارم لالا شکریہ. ویسے آپ کی ٹافی مزے کی تھی. کل اور لانا عبید لالا. اور آنکھ مار کر اندر بھاگ گئی. صحن میں ڈھولک بج رہی تھی. لڑکیاں بیچ میں بیٹھ کر ہاتھوں میں مہندی لگوا رہی تھیں. سارم ایک کونے میں بیٹھا تھا, بازو فولڈ کیے, سنجیدہ چہرے کے ساتھ سب کو دیکھ رہا تھا. عبید ڈھولک بجا رہا تھا. سارم آ جاؤ, مہندی لگوا لو. سارم نے صاف انکار کیا. عبید, یہ لڑکیوں کا کام ہے, میں نہیں لگاتا. رمائزہ نے مہندی والی کون ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی. وہ اٹھ کر سارم کے پاس گئی, لیکن فاصلہ رکھ کر کھڑی ہو گئی. دوپٹہ ٹھیک کیا. آنکھوں میں شرارت تھی, لیکن لہجہ نرم. رمائزہ نے مسکرا کر کہا. سارم لالا, ایک چھوٹا سا نقطہ لگوا لیں. سارم نے گھور کر دیکھا. رمائزہ منع کیا ہے نا. سارم, پلیز سارم لالا لگوا لیں. رمائزہ ضدی لہجے میں بولی. تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ کام لڑکیوں کا ہوتا ہے. رمائزہ نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا. منہ بنائے لیکن ضد نہیں کی. پھر وہ خود ہی ہنس دی اور مڑ کر لڑکیوں کے پاس چلی گئی. بیٹھ کر اپنا ہاتھ آگے کیا. ڈھولک کی آواز اب مدھم پڑ چکی تھی. رات کے 2 بج رہے تھے. صحن کی روشنی ابھی آدھی بجھ چکی تھی. سب لڑکیاں اپنے ہاتھ سکھا رہی تھیں. مہندی کا رنگ گہرا ہونے لگا تھا. چوڑیوں کی کھنک اب بھی بہت ہلکی رہ گئی تھی. عبید نے ڈھولک ایک طرف رکھ دی. بس کرو لڑکیوں, سو جاؤ سب. اذان نے جمائی لی. ہاں, اب مہندی بھی لگ چکی ہے, گانے بھی ہو گئے. سارم ابھی بھی اسی جگہ پر بیٹھا تھا, بازو فولڈ سنجیدہ, کیونکہ اس کی طبیعت ہی ایسی تھی, سنجیدہ رہنا. لیکن رمائزہ کی شرارتیں کبھی اسے ہنسانے پر مجبور کر دیتی تھیں. سلمیٰ بیگم نے چائے کا گھونٹ لیا اور اچانک رمائزہ کی طرف دیکھا. رمائزہ. رمائزہ نے پراٹھا توڑتے ہوئے سر اٹھایا. جی امی. سلمیٰ بیگم نے بھوئیں سکیڑی. کل تم ایئرپورٹ کیسے پہنچ گئی تھی؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا. ٹیبل پر سنارا چھا گیا. اذان نے فوراً پراٹھے میں منہ دے دیا. عبید نے چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا. رمائزہ نے معصوم آنکھیں کر لی. امی, میں وہ. سلمیٰ بیگم کی آواز سخت ہو گئی. سچ بتاؤ, کون لے گیا تھا تمہیں؟ رمائزہ نے چپکے سے سارم کی طرف دیکھا. سارم چائے پی رہا تھا, چہرہ پتھر کی طرح سخت, نہ ادھر دیکھا نہ ادھر. کیا ہو گیا؟ اگر بچی چلی بھی گئی ہے, ہر بات پر پابندیاں اچھی نہیں ہوتی. احمد صاحب اپنی بیٹی کی حمایت کرتے ہوئے بولے. سارم نے کپ میز پر رکھا. آواز میں سختی تھی, لیکن لہجہ نارمل. چچی, بات ختم کریں. رمائزہ بچی ہے. غلطی ہو گئی. سلمیٰ بیگم نے کہا. بچی نہیں ہے, وہ 19 سال کی ہے. سارم, تمہیں پتہ تھا؟ سارم نے نظریں نہیں اٹھائیں. نہیں, مجھے کیا پتہ ہوگا, میں لندن سے آنا تھکا ہوا تھا. عبید نے فوراً بات بدل دی. چچی, پراٹھے بہت مزے کے بنے ہیں. رمائزہ نے بنائے کیا؟ سلمیٰ بیگم نے گھورا. عبید, بات نہ بدلو. رمائزہ نے موقع پا کر کہا. امی سوری, آئندہ نہیں چاہوں گی. پکا وعدہ سارم لالا. اور آخر میں سارم لالا آہستہ سے بول کر فوراً چپ ہو گئی. سارم نے اسے گھورا. پھر سلمیٰ بیگم سے بولا.
چچی ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، بعد میں بات کر لیں گے۔ سلمہ بیگم نے لمبی سانس لی۔ ٹھیک ہے، لیکن رمائزہ کان کھول کر سن لو، آج کی بات مجھ سے پوچھ کر جہاں بھی جانا۔ سلمہ بیگم بولی، اور کمرے میں ناشتہ دیا ہو مہرا کو، اور پارلر جانے کا بھی بول لانا۔ جی مما جا رہی ہوں، رمائزہ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ ناشتے کے بعد سالم نے رمائزہ کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ رمائزہ سمجھ گئی، چپکے سے اس کے پیچھے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا، سالم مڑا، چہرہ سخت، آنکھیں سنجیدہ۔ سالم کی آواز بھاری تھی، رمائزہ۔ رمائزہ نے سر جھکائے رکھا۔ جی سالم لالا۔ سالم ایک قدم آگے آئے۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی ناشتے کی ٹیبل پر میرا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ رمائزہ نے ہونٹ دبائے۔ میں نے تو بس امی کو تسلی دینی تھی۔ سالم نے گھورا۔ تسلی؟ تم نے جان بوجھ کر میرا نام لیا؟ پکا وعدہ سالم لالا، یہ کیا تھا؟ رمائزہ نے نظریں چڑھائی۔ وہ عادت سے نکل گیا۔ سالم کی آواز سخت ہو گئی۔ عادت؟ رمائزہ میں سخت طبیعت کا ہوں، میں نے کبھی تمہیں حد کراس کرنے کی اجازت نہیں دی، تم بچپن سے جانتی ہو مجھے۔ رمائزہ کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ زور سے بولی، تو میں کیا کروں سالم لالا؟ امی ڈانٹ رہی تھی، آپ نے خود کہا تھا بچی یہ غلطی ہو گئی، میں نے سوچا نام لے لوں گی تو بات ختم ہو جائے گی۔ سالم خاموش ہو گیا، اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا ایک لمحہ، پھر مڑ کر بولا، بات ختم نہیں ہوتی رمائزہ، نام لینے سے مسئلے بڑھتے ہیں، میری عزت ہے اس گھر میں لڑکیوں والی باتوں میں نہیں پڑتا۔ رمائزہ نے آہستہ سے کہا، مجھے پتہ ہے سالم لالا آپ سخت ہیں، اس لیے تو احترام کرتی ہوں۔ سالم نے اسے دیکھا، احترام زبان سے نہیں ہوتا رمائزہ، عمل سے ہوتا ہے، آئندہ میرا نام بیچ میں نہیں آئے گا، سمجھ آئی؟ رمائزہ نے سر ہلا دیا، آنسو ایک گرا، اس نے فوراً ہاتھ سے صاف کر لیا۔ سمجھ آ گئی، سوری۔ سالم کی سختی ذرا ڈھیلی پڑی، اس نے ایک لمبی سانس لی۔ رمائزہ تم شرارتی ہو، منہ پھٹ ہو، لیکن دل کی صاف ہو، یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں ڈانٹتا ہوں تاکہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ۔ رمائزہ نے سر اٹھا کر دیکھا، آپ ہمیشہ ایسے ہی سمجھائیں گے نا سالم لالا؟ سالم نے فوراً سختی سے کہا، نام مت لو۔ رمائزہ نے فوراً منہ بند کر لیا، پھر دھیرے سے بولی، سوری آپ سمجھائیں گے نا؟ سالم نے ہلکا سا سر ہلایا، دروازے کی طرف بڑھا، جاتے جاتے رکا، اور ہاں مہندی رات تم نے حد میں رہ کر اچھا کیا، یہی رمائزہ مجھے پسند ہے۔ یہ کہہ کر وہ نکل گیا۔ رمائزہ بند دروازے کو دیکھتی کھڑی رہ گئی، ہاتھ پر مہندی کا رنگ دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ آئی، سخت بھی ہے اور خیال بھی رکھتے ہیں سالم لالا۔ پھر فوراً خود کو ٹوکا، پھر نام لے لیا۔ صبح کے 10 بجے ہی گھر میں ہلچل مچ گئی تھی۔ مہرا کا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، وہ لہنگے میں بیٹھی تھی، ہاتھوں پر گہری مہندی، آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ سلمہ بیگم اس کا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ رمائزہ ایک منٹ بھی نہیں ٹکی، کبھی مہرا کی چوڑیاں سنبھال رہی تھی، کبھی جوتا ڈھونڈ رہی تھی، کبھی مہمانوں کے جوس دے رہی تھی۔ دوپٹہ ادھر ادھر باہر بکھرے ہوئے تھے، لیکن چہرے پر رونق۔ عبید نے سیڑھیوں سے آواز دی، رمائزہ مہرا کی جولری لے کر آؤ۔ رمائزہ بھاگی، جی عبید لالا بس لائی۔ اذان نے کیمرہ سنبھالا، رمائزہ مہرا کے ساتھ پکچر بناؤ۔ رمائزہ نے فوراً مہرا کی گلی لگ کر پوز دیا، پھر چپکے سے مہرا کے کان میں بولی، آپ ہی روئیں مت، عارف بھائی کہتے روتی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی۔ مہرا ہنس دی، رمائزہ خود بھی ہنس دی۔ سالم صحن کے کونے میں کھڑا تھا، شیروانی پہنی ہوئی تھی، سنجیدہ چہرہ، بارات والوں کو استقبال کی ذمہ داری اس کے پاس تھی، وہ مہمانوں سے ہاتھ ملا رہا تھا، سخت لہجے میں بات کر رہا تھا، لیکن نظریں بار بار رمائزہ پر پڑ رہی تھی جو بھاگ دوڑ کر رہی تھی۔ سلمہ بیگم نے سالم سے کہا، سالم بیٹا دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، بارات آتی ہوں گے۔ سالم نے سر ہلا دیا، جی چچی، اور دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ خالی، کوئی پھول نہیں بس سنجیدگی۔ بارات آئی، ڈھول بجے، رمائزہ نے دروازے پر مٹھائی کی پلیٹ اٹھائی ہوئی تھی، جب سالم کے پاس سے گزری تو رک کر ہلکی آواز میں بولی، سالم لالا استقبال اچھا کر رہے ہیں آپ۔ سالم نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ رمائزہ اپنا کام کرو، مہرا کے پاس جاؤ۔ رمائزہ نے فوراً سر ہلا دیا، جی، اور بھاگ گئی، منہ بسور کر رہی مسکرا کر۔ مہرا کی رخصتی کے بعد گھر سناٹا ہو گیا تھا۔ رمائزہ اپنا کمرہ سیٹ کر کر سو گئی، عبید اور اذان بھی تھک کر لیٹ گئے۔ احمد صاحب کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ اٹھے اور اوپر چھت پر آ گئے، دیکھا تو سالم پہلے سے وہاں بیٹھا تھا، شیروانی ابھی تک پہنی ہوئی تھی، ہاتھ خالی، نظریں آسمان پر۔ احمد صاحب نے دوسری چارپائی کھینچی، سالم بیٹا سوئی نہیں؟ سالم نے سر اٹھا کر دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، چچا آپ بیٹھے۔ احمد صاحب نے ہاتھ سے بٹھایا، بیٹھو بیٹا، لندن سے آئے ہو، تھکے ہوئے ہوگے، میں خود چائے لے آیا ہوں۔ دونوں خاموشی سے چائے پیتے رہے، ہوا میں مہندی اور گلاب کی خوشبو تھی، نیچے صحن خالی پڑا تھا جہاں دوپہر کی بارات تھی۔ احمد صاحب نے گہری سانس لی، سالم، عثمان بھائی یعنی سالم کے والد کیسے ہیں؟ ویڈیو کال پر تو ٹھیک لگ رہے تھے۔
سارم نے کپ میز پر رکھا، آواز سنجیدہ لیکن عزت سے بھری۔ جی بابا ٹھیک ہے، بزنس سنبھال رہے، کہتے تھے احمد بھائی کو میرا سلام کہنا۔ احمد صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ہائے 8 سال ہو گئے ملے ہوئے، بچپن میں ہم ایک چارپائی پر سوتے تھے، وہ پڑھنے چلا گیا تو راستے جدا ہو گئے۔ سالم خاموش رہا، پھر بولا، بابا اکثر آپ کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں احمد بھائی ایماندار ہیں۔ احمد صاحب نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اور عالیہ بھابھی، ان کی طبیعت کیسی اب؟ شادی پر نہ آ سکی، دکھ ہوا۔ احمد صاحب عثمان کے بہت اچھے دوست تھے، بالکل بھائیوں کی طرح ہر سال وہ پاکستان آتے اور کچھ دن یہیں گزارتے۔ اس بار صرف سالم ہی آیا تھا کیونکہ عالیہ بیگم کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ سالم کا چہرہ ذرا نرم پڑا۔ جی ماما کی صحت کچھ خراب تھی، ڈاکٹر نے سفر منع کیا ہے، لیکن انہوں نے خاص طور پر کہا تھا بہرہ کی شادی کی ویڈیوز روز دیکھتی ہیں، کہتی ہیں رمائزہ بہت ملتی جلتی ہے مجھ سے بچپن میں۔ احمد صاحب ہنس دیے۔ ہاں رمائزہ شرارتی تو عالیہ بھابھی پر گئی ہے، منہ پھٹ لیکن دل کی صاف۔ سالم نے فوراً سنجیدگی سے کہا، انکل رمائزہ شرارتی لیکن حد میں رہتی ہے، میں اسے سمجھا دیتا ہوں جب وہ حد کراس کرے۔ احمد صاحب نے سالم کو غور سے دیکھا۔ بیٹا تم سخت طبیعت کے ہو، بچپن سے ایسے ہی ہو، لڑکیوں والی باتوں سے دور، یہی اچھی بات ہے، ہمارے خاندان کی عزت ہو تم۔ سالم نے نظر جھکا لی۔ انکل میں نے کبھی آپ لوگوں کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی، نہ آنے دوں گا۔ احمد صاحب نے سالم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پتہ ہے بیٹا، اس لیے تو میں نے اور عثمان بھائی نے فیصلہ کیا تھا کہ تم ہمیشہ کے لیے ہمارے بیٹے بن جاؤ، اور بہت جلد تم اپنی امانت لے جانا۔ جی انکل بہت جلد، سالم نے کہا اور چاند کو دیکھنے لگا۔ 1 ماہ بعد، چلو میری منہ دکھائی دیں۔ رمائزہ نے اپنا ہاتھ سالم کے آگے کیا۔ یہ لو تمہاری منہ دکھائی۔ واہ واہ کتنا پیارا ہے، بہت شکریہ بہت۔ فلائٹ نے ٹیک آف کیا تو رمائزہ کی جان نکل گئی۔ سالم نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ رمائزہ نے اپنی سیٹ کا ہاتھ اتنا زور سے پکڑا کہ اس کی انگلیاں سفید ہو گئی۔ سالم نے ہنستے ہوئے کہا، نیچے نہیں جا رہے جناب، اوپر جا رہے، آنکھ کھولو۔ رمائزہ نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا، پھر فوراً بند کر لی۔ نہیں نہیں، بندی رہنے دو، زمین نظر آ رہی ہے، میں گر جاؤں گی۔ ایئر ہوسٹس پانی لے کر آئی۔ رمائزہ نے اتنے ڈر کے مارے گلاس پکڑا کہ سارا پانی سالم کی کرتے پر گر گیا۔ اف رمائزہ، یہ پلین ہے یا جگہ؟ سالم نے اپنا کرتا جھٹکا۔ رمائزہ شرما گئی۔ میں کیا کروں؟ میرا دل اوپر نیچے ہو رہا ہے، پلین بھی اوپر نیچے ہو رہا ہے، لگتا ہے پائلٹ کو نیند آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ٹربولنس ہوئی، پلین ہلنے لگا۔ رمائزہ نے فوراً سالم کے باہوں میں منہ چھپا لیا۔ میں مر جاؤں گی سالم، امی کو کہنا میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ سالم نے اس کا سر سہلایا۔ پاگل ہو، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ رمائزہ نے اس کی شرٹ پکڑ کر کہا، تم ہو تو میں اور زیادہ ڈر رہی ہوں، کہیں تم نیچے نہ گر جاؤ۔ سالم نے ہنستے ہوئے اس کے کان میں کہا، اگر میں گر بھی گیا نا تو تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ رمائزہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ کوئی محبت والی بات ہے، چپ کرو اور دعا پڑھو۔ پھر وہ خود ہی دعا پڑھنے لگی اور ہر دعا کے بعد سالم کو گھور رہی تھی، یہی کہ وہ سونا کیا ہو۔ کچھ دیر بعد اس کو نیند آ گئی، سر سالم کے کندھے پر رکھ کر سو گئی، منہ کھلا ہوا تھا۔ سالم نے چپکے سے اس کی فوٹو لے لی۔ جب رمائزہ اٹھی تو سالم نے کہا، ماشاء اللہ سوتے ہوئے تو تم بالکل چھوٹے بچے جیسی لگتی ہو۔ رمائزہ نے شرما کر کہا، جھوٹ، میں تو بالکل پری لگتی ہوں، ہے نا؟ سالم ہنسا، ہاں ہاں پری ہی، گرتی پڑتی ہو۔ لنچ آئے تو رمائزہ نے ڈر کے مارے کھانا نہیں کھایا، کہیں یہ کھانا کھا کر پلین اور بھاری نہ ہو جائے۔ سالم نے زور سے قہقہہ لگایا، تو کیا بھوکی مرو گی؟ کھاؤ۔ رمائزہ نے ایک نوالا لیا اور فوراً کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اف بادل کتنے پاس ہیں، ہاتھ لگ جائے گا۔ سالم نے کہا، لگا کر دیکھو۔ رمائزہ نے ہاتھ بڑھایا اور فوراً واپس کھینچ لیا۔ ہائے ٹھنڈا ہے، بادل بھی اے سی سے لگا کر رکھتے ہیں کیا؟ آخر کار پلین نے لینڈنگ کا اعلان کیا۔ رمائزہ نے پھر سے سالم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سالم وعدہ کرو تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے؟ سالم نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دے کر کہا، وعدہ، اب چپ کر کے بیٹھو، لندن آ گیا۔ پلین زمین پر لگا تو رمائزہ نے سمجھ لیا، اور شکر الحمدللہ میں زندہ ہوں۔ ایئرپورٹ پر سالم کا دوست علی کھڑا تھا، پھولوں کے بوکے کے لے کر۔ جیسے ہی رمائزہ باہر نکلی، علی نے ہنستے ہوئے کہا، تو یہ ہے وہ مشہور رمائزہ جس کے چکر میں سالم نے مجھے 3 بجے اٹھایا۔ رمائزہ نے شرما کر سالم کو دیکھا۔ سالم نے کہا، ہاں بھائی یہی ہے۔ علی نے رمائزہ سے ہاتھ ملایا اور پوچھا، تو کیسا رہا سفر، انجوائے کیا؟ رمائزہ نے ایک لمبی سانس لی اور شروع ہو گئی، انجوائے؟ بھائی میں تو مرتے مرتے بچی ہوں۔ یہ سالم کہتا ہے کہ پلین اڑتا ہے، میں کہتی ہوں یہ گرتا ہے۔ 5 گھنٹے میں 100 مرتبہ مر چکی ہوں، پائلٹ کو 3 بار ڈانٹ لگائی،
کہ آرام سے چلاؤ۔ ایئر ہوسٹس سے پوچھا کہ پیراشوٹ کہاں ہے؟ اس نے کہا میڈم وہ ایمرجنسی میں ہے۔ میں نے کہا تو ایمرجنسی ابھی ہے، نکال دو۔ علی ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ ہاں ہاں سالم تیری بیوی تو کمال ہے۔ رمائزہ بولی جی اور سنو، پلین میں کھانا بھی ایسا تھا کہ میں نے سوچا کہ وزن بڑھ گیا تو پلین نیچے گر جائے گا، اس لیے میں نے ایک نوالا کھایا اور 5 گھنٹے پانی پیتی رہی۔ سالم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا چپ کر جاؤ، لوگوں کو کیا بتا رہی ہو؟ رمائزہ بولی سچ ہی تو بتا رہی ہوں۔ اور سنا علی بھائی، ٹربولنس میں نے سالم کو اتنا زور سے پکڑا کہ اس کی شرٹ پھٹ گئی، بیچارہ اب نئی شرٹ خریدے گا۔ علی نے سالم کو دیکھا، بھائی شرٹ تو بات کی بات ہے، تیری جان بچی ہے، شکر کر۔ پھر علی نے پوچھا اور نیند آئی تھی؟ رمائزہ شرما گئی، ہاں آ گئی تھی، میں سالم کے کندھے پر سو گئی تھی، لیکن یہ شرارتی ہے، اٹھ کر میری فوٹو لے لی، کہتے ہیں سوتے ہوئے بچی لگتی ہو، میں پری لگتی ہوں۔ سالم نے فون فوٹو دکھائی، علی نے دیکھ کر کہا واقعی پری لگ رہی ہو، منہ بھی کھلا ہوا ہے، پریاں ایسی ہی سوتی ہیں کیا؟ رمائزہ نے شرما کر سالم کو مکہ مارا، تم بہت برے ہو، سب کے سامنے عزت خراب کر دی۔ سالم نے ہنستے ہوئے کہا عزت تمہاری عزت تو تم نے خود پلین میں خراب کی تھی جب تم نے ایئر ہوسٹس سے پوچھا تھا کہ پلین میں بریک کہاں ہے۔ علی نے سن کر پھر کہہ لگایا بریک؟ ہاں ہاں رمائزہ پلین میں بریک نہیں ہوتے۔ رمائزہ نے معصومیت سے کہا تو پھر رکتا کیسے ہے؟ میں نے سوچا شاید پائلٹ پیروں سے رکتا ہوگا۔ سالم نے سر پکڑ لیا، بس کرو رمائزہ، خدا کا واسطہ، علی بھائی تم ہی سنبھالو اس کو۔ علی نے رمائزہ کا بیگ اٹھایا اور کہا چلو باہر چلتے ہیں، گاڑی میں بات کرتے ہیں۔ ویسے رمائزہ تمہاری باتیں سن کر تو لگتا ہے لندن کا سفر تمہارے لیے ایڈونچر تھا۔ رمائزہ نے سیدھا ہو کر کہا ایڈونچر نہیں تھا بھائی، یہ تو جنگ تھی، میں اور سالم اس پلان میں اور ہم جیت گئے۔ تینوں ہنستے ہوئے باہر نکل گئے۔ رمائزہ راستے میں بھی سالم کا ہاتھ پکڑ کر چل رہی تھی۔ دیکھو زمین ہل رہی ہے، لگتا ہے پلین کا اثر ابھی تک ہے۔ سالم نے کہا زمین نہیں ہل رہی جناب، تمہارے پیر کانپ رہے ڈر کے مارے۔ لندن کے ایک خاموش علاقے میں سالم کا اپنا گھر تھا، 2 منزلہ، سفید دیواریں، سامنے لان میں گلاب کے پھول۔ رمائزہ نے جیسے گیٹ سے اندر قدم رکھا اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سالم یہ محل ہے؟ سالم نے شرارت سے مسکرا کر کہا ہاں تمہارے لیے بنایا تھا، اب یہ تمہارا گھر ہے بیگم سالم۔ رمائزہ کا دل دھڑک گیا، شادی کو صرف 2 دن ہوئے تھے اور وہ اب بیوی بن چکی تھی۔ سالم نے دروازہ کھولا تو اندر سنگ مرمر کا فرش تھا، بڑا سا لاؤنج شینڈلیئر لٹک رہا تھا۔ رمائزہ نے چپلیں اتاری اور ننگے پاؤں دوڑنے لگی۔ ارے رک جاؤ، گر جاؤ گی۔ سالم نے پیچھے سے آواز دی۔ رمائزہ مڑی اور زبان نکال کر کہا میں اپنی مرضی کی مالکن ہوں، گر بھی گئی تو تم سنبھال لینا۔ سالم کی آنکھیں تنگ ہو گئی، شادی کے بعد اس کا اندازہ بالکل بدل گیا تھا۔ اب وہ پہلے والا سالم نہیں رہا تھا جو ہر بات پر ہنستا تھا، اب اس کی آواز میں سختی تھی، آنکھوں میں حکم۔ رمائزہ میں نے کہا رک جاؤ، میری بات مانا کرو۔ رمائزہ نے کندھے اچکائے، اچھا بابا رک گئی، اتنا غصہ کیوں کرتے ہو، ابھی تو شادی ہوئی ہے۔ سالم پاس آیا اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ دیکھو رمائزہ یہ میرا گھر ہے، میرے اصول ہیں، تمہیں وہ ماننے پڑیں گے، سمجھ گئی؟ رمائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں محبت بھی تھی اور ایک عجیب سی ملکیت بھی۔ اس نے سر ہلا دیا، سمجھ گئی۔ سالم نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور مسکرا دیا، شاباش اب چلو تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں۔ وہ اوپر گئے، کمرہ گلابی رنگ کا تھا، بڑا بیڈ، کھڑکی سے لندن کا نظارہ، الماری میں رمائزہ کے لیے نئے کپڑے لٹک رہے تھے۔ رمائزہ نے خوشی سے چیخ ماری، واہ سالم یہ سب میرے لیے ہیں۔ سالم نے پیچھے سے اسے گلے لگا لیا، ہاں تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، بس یہیں رہو گی میرے پاس۔ اس کی آواز میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی قبضہ جمانے والا لہجہ تھا۔ رمائزہ نے کچھ محسوس کیا لیکن نظر انداز کر دیا۔ شام ہو گئی، سالم نیچے لاؤنج میں فون پر بات کر رہا تھا۔ رمائزہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک سفید بلی پر پڑی۔ بلی بہت خوبصورت تھی، نیلی آنکھیں، لمبی دم، گلے میں سونے کا بیلٹ۔ بلی لان میں بیٹھی رمائزہ کو دیکھ رہی تھی۔ رمائزہ کا دل مچل گیا، کتنی پیاری ہے۔ وہ آہستہ سے سیڑھی اتر کر نیچے آئی، سالم فون پر مصروف تھا، اس نے رمائزہ کو نہیں دیکھا۔ رمائزہ نے دبے پاؤں دروازہ کھولا اور لان میں چلی گئی۔ بلی اسے دیکھ کر دوڑ پڑی۔ رمائزہ ہنسی، ارے رکو تو، میں تمہیں پکڑنے نہیں آئی۔ بلی بھاگتی گئی، رمائزہ اس کے پیچھے۔ لان سے گزر کر پیچھے باغ تھا، باغ بہت بڑا تھا، درخت، جھاڑیاں، فوارہ۔ رمائزہ کو ہوش ہی نہ رہا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ بلی ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی، رمائزہ بھی جھاڑی کے پیچھے گئی تو بلی غائب۔ رمائزہ نے ادھر ادھر دیکھا، چاروں طرف اندھیرا بڑھ رہا تھا، باغ بہت بڑا تھا اور وہ راستہ بھول گئی۔ سالم سالم، اس کی آواز باغ میں گونج رہی تھی، کوئی جواب نہیں آیا۔ رمائزہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا، اسے اندازہ ہوا کہ وہ گم ہو گئی ہے۔
اس دوران سارم نے فون بند کیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ رمائزہ وہاں نہیں تھی۔ رمائزہ رمائزہ کہاں ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ سارم کا ماتھا ٹھٹکا۔ وہ تیزی سے نیچے آیا، دروازہ کھلا پڑا تھا۔ رمائزہ! سارم کی چیخ باغ میں گونجی، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ بھاگ کر لان میں آیا، اندھیرا ہو چکا تھا۔ اس نے موبائل کی لائٹ آن کی اور رمائزہ کو ڈھونڈنے لگا۔ رمائزہ میری بات سنو، جہاں بھی ہو آواز دو۔ 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ سارم دیوانہ وار ہو رہا تھا۔ اس کا ولن والا روپ جاگ رہا تھا۔ اس لڑکی کو عقل نہیں ہے، کہا تھا بغیر پوچھے کہیں نہیں جانا، اب دیکھو گم ہو گئی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اس کے دل میں ڈر تھا، غصہ تھا اور بے بسی بھی۔ سارم جو دنیا کو خرید سکتا تھا، آج اپنی بیوی کو نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ رات کے 9 بج گئے۔ سارم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے باغ کا کونا کونا چھان مارا۔ آخرکار اسے ایک کونے سے ہلکی سی سسکیوں کی آواز آئی۔ سارم دوڑا۔ وہاں رمائزہ بیٹھی تھی، گھٹنوں میں منہ چھپائے کانپ رہی تھی۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں ڈری سہمی، آنسو بہہ رہے تھے۔ رمائزہ! سارم کی چیخ سن کر رمائزہ نے سر اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نظر سارم پر پڑی، وہ اٹھ کر بھاگی اور سارم کے سینے سے لگ گئی۔ سارم میں ڈر گئی تھی۔ بہت اندھیرا تھا، میں راستہ بھول گئی تھی، معاف کر دیں۔ سارم نے ایک لمحے کے لیے اسے سینے سے لگایا، اس کا دل پگھل گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا غصہ جاگ گیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، آنکھیں لال تھیں۔ تمہیں عقل ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ بغیر بتائے کہیں نہیں جانا۔ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا؟ رمائزہ نے روتے ہوئے کہا، میں معافی مانگ رہی ہوں نا، بلی کے پیچھے چلی گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا باغ اتنا بڑا ہے۔ سارم کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ بلی! ایک بلی کے لیے تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں پورے باغ میں ڈھونڈا ہے، میرا دل نکل رہا تھا، اور تم ہو کے معصوم بن کر کھڑی ہو۔ رمائزہ نے سہم کر کہا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا سارم، پلیز مجھے مت ڈانٹو، میں پہلے ہی ڈری ہوئی ہوں۔ سارم نے اس کا بازو سختی سے پکڑا۔ ڈری ہوئی ہو؟ تمہیں ڈرنا چاہیے، تم میری بیوی ہو رمائزہ، میری ملکیت ہو، تمہاری ہر سانس پر میرا حق ہے، تم ایسے نہیں جا سکتی جہاں تمہارا دل کرے۔ رمائزہ نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ ہاتھ چھوڑو سارم، درد ہو رہا ہے۔ سارم نے اور زور سے پکڑ دیا۔ درد؟ ابھی تمہیں درد کا مطلب پتہ چلے گا۔ اور پھر ایک زور کا تھپڑ رمائزہ کی گال پر پڑا۔ ٹھا کی آواز باغ میں گونجی۔ رمائزہ کی چیخ نکل گئی، وہ زمین پر گر پڑی، اس کی گال پر 5 انگلیوں کے نشان ابھر آئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سارم نے جیسے ہی تھپڑ مارا، اس کا دل کٹ گیا، اس نے یکدم پیچھے ہٹا۔ میں نے کیا کر دیا؟ رمائزہ زمین پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس نے سارم کی طرف دیکھا، آنکھوں میں محبت بھی تھی اور شکوہ بھی۔ سارم، تم نے مجھے مارا، میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری امانت ہوں، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ سارم کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہ گھٹنوں کے بل رمائزہ کے پاس بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ رمائزہ، میں سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پریشان ہو گیا تھا، مجھے لگا تھا تمہیں کچھ ہو گیا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ رمائزہ نے منہ پھیر لیا۔ پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عورت پر ہاتھ اٹھا دو، تم ولن بن گئے ہو سارم۔ سارم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ہاں، میں ولن بن گیا تھا، کیونکہ تمہارے بغیر میں مر جاتا رمائزہ۔ میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، لیکن تمہارے جیسا خواب کبھی نہیں دیکھا۔ جب تم نہیں مل رہی تھی تو لگا میری جان نکل رہی ہے۔ رمائزہ نے روتے ہوئے کہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے مارو، میں تم سے محبت کرتی ہوں سارم، لیکن محبت میں مار نہیں ہوتی۔ سارم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معاف کر دو، آئندہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، قسم کھاتا ہوں، بس تم مجھے چھوڑ کر مت جانا، کبھی بھی مت جانا۔ رمائزہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، میں کہاں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے، تم میرا شوہر ہو، لیکن سارم وعدہ کرو آئندہ کبھی مجھ پر غصہ نہیں کرو گے۔ سارم نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ وعدہ، آئندہ اگر تم گم بھی ہو جاؤ تو میں تمہیں ڈانٹوں گا نہیں، گلے لگاؤں گا، بس تم ٹھیک رہو۔ سارم نے رمائزہ کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، وہ اسے گھر کے اندر لے آیا، لاؤنج میں بٹھا کر اس کا گال پر برف لگائی۔ رمائزہ نے آہستہ سے کہا، بلی نہیں ملی۔ سارم نے ہنستے ہوئے آنسو پوچھے، بلی جائے بھاڑ میں، تم مل گئی ہو، یہی بہت ہے۔ رمائزہ نے سر سارم کے کندھے پر رکھ دیا۔ سارم، تم ولن ہو، لیکن میرے والے ولن ہو۔ سارم نے اسے زور سے بھیج لیا، اور تم میری والی پری ہو، گرتی پڑتی لیکن میری پری۔ رات کے 11 بج گئے تھے، دونوں لاؤنج بیٹھے تھے۔ سارم رمائزہ کے ہاتھ سہلا رہا تھا، اور رمائزہ اس کے سینے پر سر رکھے سوچ رہی تھی کہ محبت پہ غصہ بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، لیکن معافی بھی ہوتی ہے۔ باغ کی کھڑکی سے چاند نظر آ رہا تھا، اور وہ سفید بلی دیواروں پر بیٹھی انہیں دیکھ کر میاؤں کر رہی تھی۔ تھپڑ کے بعد سارم کی آنکھوں میں ندامت تھی اور رمائزہ کی گال پر لالی۔
لانچ میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ سالم نے برف رمائزہ کے گال پر لگائی اور آہستہ سے پھونک ماری۔ درد ہو رہا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ رمائزہ نے نظر جھکا لی۔ ہو رہا تھا، اب تمہارے ہاتھ لگے ہیں تو کم ہو گیا ہے۔ سالم نے ایک لمبی سانس لی۔ رمائزہ، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں جانور بن گیا تھا، مجھے خود پر شرم آ رہی ہے، تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، تم پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ رمائزہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سالم، غصہ ہر کسی کو آتا ہے، لیکن محبت والے غصے کے بعد معافی بھی مانگ لیتے ہیں، تم نے مانگ لی، بات ختم۔ سالم نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ نہیں، ختم نہیں ہوئی، میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی۔ بولو رمائزہ، معاف کیا؟ رمائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں آنسو تھے۔ وہ سالم کو دنیا کے سامنے پتھر بن کر کھڑا رہتا تھا، آج اس کے سامنے ٹوٹ رہا تھا۔ رمائزہ کا دل پگھل گیا، اس نے سالم کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ معاف کیا میرے ولن کو، لیکن وعدہ کرو آئندہ کبھی مجھ پر غصہ نہیں کرو گی، نہ تھپڑ، نہ ڈانٹ، نہ اونچی آواز۔ سالم نے فوراً سر ہلا دیا۔ وعدہ، قسم کھاتا ہوں، آئندہ اگر غصہ آئے تو میں تمہیں کمرے میں سے نکال جاؤں گا، تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ رمائزہ مسکرا دی۔ شاباش، اب یہ اداس منہ بند کرو اور مسکراؤ، تمہاری مسکراہٹ کے بغیر یہ گھر ویران لگتا ہے۔ سالم نے زبردستی مسکرا کر دکھایا۔ رمائزہ نے اس کی گال کھینچے۔ ایسے نہیں، دل سے مسکراؤ۔ سالم نے واقعی دل سے مسکرایا۔ رمائزہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ سالم، یہ گھر بہت بڑا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ سالم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ڈرو مت، میں ہوں نا، یہ گھر تمہارا ہے، تمہاری مرضی، جہاں دل کرے گھومو، بس مجھے بتا کر جانا۔ رمائزہ نے شرارت سے کہا۔ تو کیا میں واش روم میں بتا کر جاؤں گی؟ سالم نے اسے گدگدی کی۔ ہاں، بتانا پڑے گا، کہیں واش روم میں ہی گم نہ ہو جاؤ۔ رمائزہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تھوڑی دیر پہلے والا سارا ڈر، سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ رات کے 2 بج گئے تھے۔ سالم نے رمائزہ سے کہا، چلو سونے چلیں، تم تھک گئی ہوگی۔ رمائزہ نے سر ہلا دیا۔ دونوں اوپر کمرے میں آئے۔ گلابی کمرہ اب اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا، کھڑکی سے چاند کی روشنی بیڈ پر پڑ رہی تھی۔ سالم نے الماری سے ایک نرم کمبل نکالا اور رمائزہ کو اڑا دیا۔ سردی لگے تو بتا دینا۔ رمائزہ نے کمبل سینے سے لگا لیا۔ سالم، تم میرے پاس لیٹو گے نا؟ سالم کے چہرے پر شرم آ گئی۔ لیٹ جاؤں گا، لیکن وعدہ کرو تنگ نہیں کرو گی۔ رمائزہ نے آنکھ ماری۔ وعدہ نہیں کر سکتی، میں تنگ کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ سالم ہنس گیا اور بیڈ کے دوسرے کونے پر لیٹ گیا۔ دونوں کے بیچ میں 1 فٹ کا فاصلہ تھا۔ رمائزہ نے کروٹ لی اور سالم کے منہ طرف منہ کر لیا۔ سالم، سو گئے؟ سالم نے آنکھیں بند کیے ہوئے کہا، نہیں، تم نے سونے دیا تو سو جاؤں گا۔ رمائزہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور سالم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سالم، آج مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، جب تم نہیں مل رہے تھے تو لگا دنیا اندھیر ہو گئی۔ سالم نے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ اور جب تم نہیں مل رہی تھی تو لگا میری دنیا ختم ہو گئی۔ رمائزہ، تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ رمائزہ نے اس کا ہاتھ اپنے گال سے لگا لیا۔ پھر وعدہ کرو کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ سالم نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ وعدہ، مرتے دم تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، تمہاری ہر ضد پوری کروں گا، تمہارے ہر ڈر کو ختم کروں گا۔ رمائزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سالم تو بہت اچھے، اور تھپڑ والا ولن بھی اچھا لگتا ہے جب معافی مانگتا ہے۔ سالم نے شرما کر کہا، بس کرو، شرمندہ مت کرو، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر رمائزہ نے سرگوشی کی، سالم بھوک لگی ہے۔ سالم نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ ابھی اس وقت؟ رمائزہ نے معصومیت سے کہا، ہاں، پلین میں کھانا نہیں کھایا تھا نا، اب بھوک لگی ہے۔ سالم نے اٹھ کر لائٹ جلائی۔ رکو، میں تمہارے لیے کچھ بناتا ہوں۔ رمائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ نہیں، تم نہیں جاؤ گے، میں خود بناؤں گی، تم میرے ساتھ چلو۔ سالم نے اس کی پیشانی چوم لی۔ پاگل ہو، 2 بجے کچن میں کیا بناؤ گی؟ رمائزہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ پراٹھا اور چائے، تمہارے ہاتھ کا نہیں، میرے ہاتھ کا، کھاؤ گی؟ سالم نے مسکرا کر کہا، تمہارے ہاتھ کا زہر بھی کھا لوں گا۔ دونوں نیچے کچن میں آئے۔ رمائزہ نے آٹا گوندنا شروع کیا۔ سالم دیوار سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ رمائزہ نے آٹا گوندتے ہوئے کہا، سالم، تم شادی سے پہلے اتنے اچھے تھے، اب ولن کیوں بن گئے ہو؟ سالم نے سنجیدہ ہو کر کہا، کیونکہ شادی سے پہلے تم میری نہیں تھی، اب تم میری ہو، اور اپنی چیز پر
ہر کسی کو حق جتانے کا دل کرتا ہے۔ رمائزہ نے توا چڑھایا۔ حق جتانا اچھی بات ہے لیکن قید کرنا بری بات ہے سارم۔ سارم نے اس کے پاس آ کر اس کی کمر کے گرد بازو ڈال دیے۔ میں تمہیں قید نہیں کر رہا، میں تمہیں سنبھال رہا ہوں۔ دنیا بہت بری ہے رمائزہ، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ رمائزہ نے پراٹھا پلٹا۔ میں جانتی ہوں، اس لیے تو تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن سارم مجھے سانس لینے دو، میں پرندہ ہوں، پنجرے میں دم گھٹ جائے گا۔ سارم نے اس کے بال سونگھے۔ ٹھیک ہے، تم آزاد پرندہ ہو، لیکن میرا پرندہ، جہاں مرضی اڑو، شام کو میرے کندھے پر آ کر بیٹھ جانا۔ رمائزہ نے پراٹھا پلیٹ میں رکھا اور چائے بنائی۔ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ رمائزہ نے پراٹھے کا نوالا توڑ کر سارم کے منہ میں دیا۔ کھاؤ، دیکھو تمہیں کیسا لگتا ہے۔ سارم نے کھایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ دنیا کا سب سے مزیدار پراٹھا، رمائزہ نے شرارت سے کہا۔ جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں تو نمک بھی زیادہ لگا ہوگا۔ سارم نے اس کی ناک دبائی۔ تمہارے ہاتھ کا نمک بھی شہد لگتا ہے۔ رمائزہ شرما گئی۔ دونوں نے چائے پی۔ رات کا سناٹا اور چائے کی چسکیاں، کتنا سکون تھا۔ چائے کے بعد رمائزہ نے کہا، سارم مجھے گارڈن دکھاؤ، اب ڈر نہیں لگ رہا۔ سارم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گیا۔ چاندنی میں گارڈن جگمگا رہا تھا، پھولوں کی خوشبو تھی۔ رمائزہ نے ایک گلاب توڑا اور سارم کی کوٹ پر لگا دیا۔ اب تم پورے رومانٹک ہیرو لگ رہے ہو۔ سارم نے گلاب سونگا۔ اور تم پوری رومانٹک ہیروئن، لیکن ہیروئن شرارتی بہت ہے۔ رمائزہ دوڑ کر جھولے پر بیٹھ گئی۔ سارم مجھے جھولا جلاؤ۔ سارم نے پیچھے سے جھولا ہلانا شروع کر دیا۔ رمائزہ ہوا میں اڑ رہی تھی اور ہنس رہی تھی، تیز اور تیز۔ سارم نے جھولا تیز کر دیا۔ رمائزہ کی ہنسی باغ میں گونج رہی تھی۔ اچانک جھولا رکا۔ سارم نے رمائزہ کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اب تمہاری باری ہے، میں تمہیں جھلاؤں گا۔ رمائزہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ سارم تم بہت اچھے ہو، آج مجھے پتہ چلا۔ سارم نے اسے گھماتے ہوئے کہا، میں پہلے بھی اچھا تھا، تم نے پہچانا آج ہے۔ رمائزہ نے اس کی گال پر بوسہ دے دیا۔ تھینک یو میرے شوہر۔ سارم رک گیا، اس کی آنکھیں چمک گئی۔ پھر سے بولو۔ رمائزہ شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ نہیں بولوں گی۔ سارم نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ بولو نا رمائزہ پلیز۔ رمائزہ نے آہستہ سے کہا، تھینک یو میرے شوہر، میری زندگی۔ سارم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ چاندنی میں دونوں کا سایہ ایک ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سارم نے کہا، چلو اب سونا ہے، کل تمہیں لندن گھمانے لے جاؤں گا۔ رمائزہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، سارم تم میرے ساتھ رہو گے نا ہمیشہ؟ سارم نے اس کی پیشانی چوم لی۔ ہمیشہ، جب تک سانس ہے۔ جب سانس نہیں رہے گی تو بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری یاد بن کر۔ رمائزہ کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ وقت گزرتا گیا۔ شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے۔ سارم صبح 9 بجے آفس چلا جاتا اور رات 8 بجے واپس آتا۔ رمائزہ گھر میں اکیلی رہتی لیکن بور نہیں ہوتی تھی۔ وہ کبھی باغ میں پھول لگاتی، کبھی کچن میں نئے نئے کھانے بناتی، کبھی سارم کے لیے خط لکھتی۔ سارم آفس سے آتا تو رمائزہ دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ وہ سارم کا کوٹ لیتی کہتی، آج آفس کیسا رہا میرے ولن کا؟ سارم اس کا ماتھا چوم کر کہتا، تمہارے بغیر آفس جہنم تھا، تمہارے ساتھ گھر جنت ہے۔ ایک دن سارم شام کو جلدی آ گیا۔ رمائزہ کچن میں تھی۔ سارم نے پیچھے سے اسے گلے لگا دیا۔ رمائزہ آج میری دوست زین نے ڈنر رکھا ہے، ہمیں جانا ہے۔ رمائزہ نے مڑ کر کہا، اچھا کس خوشی میں؟ سارم نے شرارت سے کہا، اس کی بیوی کے یہاں بیٹا ہوا ہے، وہ پارٹی دے رہا ہے۔ رمائزہ خوشی سے اچھل پڑی۔ واہ، تو میں کیا پہنوں؟ سارم نے اسے اوپر سے نیچے دیکھا۔ لال رنگ کی فراک پہن لو، وہ جو پاؤں تک آتی ہے، تم اس میں پری لگتی ہو۔ رمائزہ شرما گئی۔ اچھا جی، حکم سناخوں پر۔ شام 7 بجے رمائزہ تیار ہو کر لال رنگ کی لمبی فراک، ہلکا میک اپ، بال کھلے، وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو سارم کا دل دھڑک گیا۔ سارم نے سیٹیں بجائی۔ ماشاء اللہ، میری بیوی سے خوبصورت کوئی نہیں۔ رمائزہ نے چکر کاٹ کر کہا، تھینک یو میرے شوہر۔ چلیں؟ دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ سارم نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ 5 منٹ چلی اور اچانک کھٹ کھٹ کی آواز آئی۔ گاڑی بند ہو گئی۔ سارم نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ یہ ابھی خراب ہونی تھی، ڈنر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ رمائزہ نے پرسکون ہو کر کہا، غصہ مت کریں، گاڑی بھی تو تھک جاتی ہوگی نا۔ سارم نے غصے سے کہا، یہ گاڑی ہے رمائزہ، انسان نہیں، اسے تھکن نہیں ہوتی۔ رمائزہ نے سیٹ بیلٹ کھولی اور نیچے اتر گئی۔ آپ سائڈ پر ہوں، کبھی کبھی ایسی چیزوں کے ساتھ بھی پیار سے بات کرنی چاہیے۔ سارم نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ تم گاڑی ٹھیک کرو گی؟ رمائزہ نے ہونٹ کھولا اور اندر جھانکا۔ ہاں، امی کہتی تھی کہ ہر چیز سے پیار سے بات کرو، وہ سنتی ہے۔ سارم نے سر پکڑ لیا۔
رمائزہ یہ گاڑی ہے، یہ نہیں سنتی۔ رمائزہ نے بونٹ کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک تار کو ہلایا۔ السلام علیکم بیٹا گاڑی، آپ کیوں روٹ گئی ہیں؟ ہم ڈنر پر جا رہے ہیں، آپ کو بھی چاکلیٹ کھلائیں گے، پلیز چل پڑیں۔ سارم نے ہنستے ہوئے کہا، چاکلیٹ؟ یہ گاڑی ہے، بچی نہیں۔ رمائزہ نے غصے سے اسے گھورا، چپ رہے، آپ کی وجہ سے گاڑی شرما گئی۔ پھر اس نے گاڑی سے بات کی، دیکھیں بیٹا میرے شوہر تھوڑے غصے والے ہیں، لیکن دل کے اچھے، آپ ناراض نہ ہو، ہم آپ کو کل سروس کروا دیں گے، آج صرف ڈنر پر لے چلیں۔ سارم ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ رمائزہ تم پاگل ہو گئی ہو، گاڑیاں باتیں نہیں سنتی۔ رمائزہ نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کہا، اب دیکھیں۔ اس نے چابی گھمائی، گاڑی ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہو گئی۔ سارم کا منہ کھلا رہ گیا۔ یہ کیسے؟ رمائزہ نے فاتحانہ انداز میں کہا، میں نے کہا تھا نا پیار سے بات کرو۔ اس نے سن لی۔ سارم نے اپنا سر ہلایا، تم کمال ہو رمائزہ، واقعی کمال ہو۔ دونوں ہنستے ہوئے ڈنر پر پہنچے۔ زین کا گھر بہت بڑا تھا، لائٹس، موسیقی، مہمان۔ زین نے سارم کو گلے لگایا، آ گیا ولن، اور یہ کون پری ہے؟ سارم نے فخر سے کہا، میری بیوی رمائزہ۔ رمائزہ نے شرما کر سلام کیا۔ زین کی بیوی نے رمائزہ کو گود میں اٹھا لیا، ہائے اتنی پیاری بہو، سارم تو خوش قسمت ہو۔ ڈنر شروع ہو گیا، سب لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک رمائزہ نے زین کی بیوی سے پوچھا، بھابھی بیٹا ہوا ہے تو مٹھائی کیوں نہیں بانٹی؟ زین کی بیوی ہنسی، بیٹا مٹھائی تو سب کو ملے گی، تمہیں ڈبل ملے گی۔ رمائزہ نے معصومیت سے کہا، ڈبل کیوں؟ میں نے بیٹا تھوڑی پیدا کیا ہے۔ سارم نے جلدی سے اس کا منہ بند کیا، رمائزہ چپ کرو۔ سب ہنس پڑے۔ رمائزہ شرما کر سارم کے پیچھے چھپ گئی۔ کھانے کے بعد زین نے کہا، سارم چلو ڈانس کرتے ہیں۔ سارم نے منع کر دیا، میں ڈانس نہیں کرتا۔ رمائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، آپ نہیں کریں گے تو میں کروں گی، اور وہ میوزک پر ناچنے لگی۔ سارم شرما گیا، سب لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ زین نے سارم کے کان میں کہا، بھائی تیری بیوی تو آ گئے، سنبھال کر رکھنا۔ سارم نے فخر سے کہا، سنبھال کر ہی رکھا ہوا ہے، دل کے سب سے محفوظ کونے میں۔ ڈنر کے بعد واپسی پر رمائزہ نے سارم سے کہا، سارم رکو۔ سارم نے گاڑی روک دی، کیا ہوا؟ رمائزہ نیچے اتر کر آسمان کی طرف دیکھا، چاند دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ سارم بھی نیچے آیا، ہاں تم سے خوبصورت کم ہے۔ رمائزہ نے اس کے بازو پر مکہ مارا، مکھن لگانا بند کرو۔ سارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، رمائزہ 3 مہینے ہو گئے، تم نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ رمائزہ نے نظر جھکا دی، کہا تو ہے۔ سارم نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، زبان سے نہیں کہا، دل سے کہو۔ رمائزہ نے آہستہ سے کہا، سارم میں تم سے محبت کرتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں، تم میرے ولن ہو، میرے ہیرو، میری دنیا ہو۔ سارم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اور میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں رمائزہ، تم میری سانس ہو۔ رمائزہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا، سارم وعدہ کرو کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ سارم نے اس کے بالوں کو چوما، وعدہ، مرتے دم تک۔ اچانک گاڑی سے پھر کھٹ کھٹ کی آواز آئی، دونوں چونک گئے۔ سارم نے کہا، پھر خراب ہو گئی۔ رمائزہ دوڑ کر بونٹ کے پاس گئی، بیٹا گاڑی ابھی تو چلی تھی، پلیز ناراض نہ ہو۔ سارم نے پیچھے سے کہا، اس بار چاکلیٹ کا وعدہ بھی کر دو۔ رمائزہ نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا بیٹا، تمہیں کل چاکلیٹ بھی دیں گے، اب چل پڑو۔ اس نے چابی گھمائی، گاڑی پھر اسٹارٹ ہو گئی۔ سارم نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے تمہاری بات گاڑی مانتی ہے، میں نہیں مانتا۔ رمائزہ نے زبان نکال کر کہا، آپ بھی مان جائیں گے، بس پیار سے کہنا پڑے گا۔ گھر پہنچ کر رمائزہ کو سارم نے اٹھا لیا، آج تم نے میری عزت بچا لی۔ رمائزہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی، میں ہمیشہ بچاؤں گی، تم میرا شوہر ہو۔ کمرے میں آ کر سارم نے رمائزہ کو بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ رمائزہ تم جانتی ہو میں تم سے پہلے کتنا سخت تھا؟ رمائزہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر دی، ہاں جانتی ہوں، لیکن اب تم نرم ہو گئے ہو۔ سارم نے اس کا ہاتھ چوما، تمہاری وجہ سے، تم نے مجھے انسان بنایا، محبت کرنا سکھایا۔ رمائزہ کی آنکھیں نم ہو گئی، اور تم نے مجھے باہر بنا دیا، ڈرانا چھوڑ دیا۔ سارم نے اٹھ کر الماری سے ایک ڈبہ نکالا، اس میں ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ رمائزہ یہ شادی کی انگوٹھی نہیں ہے، یہ وعدے کی انگوٹھی ہے، وعدہ کہ میں تمہیں کبھی رلاؤں گا نہیں۔ اس نے رمائزہ کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی۔ رمائزہ نے سارم کو گلے لگا لیا، سارم میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سارم نے اس کے کان میں کہا، اور میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ باہر چاندنی تھی، اندر محبت۔ صبح ہوئی تو رمائزہ نے دیکھا کہ سارم اسے گھور رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ سارم نے مسکرا کر کہا، اپنی جنت دیکھ رہا ہوں۔ رمائزہ شرما گئی، جھوٹے؟ سارم نے اسے اپنے قریب کھینچا، سچا ہوں، تمہارے لیے سچا ہوں۔ اس دن کے بعد سارم اور رمائزہ کی زندگی بدل گئی۔ سارم آفس سے جلدی آتا، رمائزہ اس کے لیے کھانا بناتی، وہ دونوں ہر شام باغ میں چہل قدمی کرتے۔ کبھی سارم رمائزہ کو تنگ کرتا، کبھی رمائزہ سارم کو، کبھی لڑائی ہو جاتی، پھر صلح ہو جاتی، لیکن محبت کبھی کم نہ ہوتی۔
وقت گزرتا گیا، رمائزہ کی بیٹی ہوئی، نام رکھا آمنہ۔ سالم اپنی بیٹی کو جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ وہ آفس سے آ کر سب سے پہلے آمنہ کو گود میں اٹھاتا۔ رمائزہ ہنستے ہوئے کہتی، اب بیوی سے زیادہ بیٹی پیاری ہو گئی۔ سالم کہتا، بیوی جانے بیٹی دل ہے، دونوں کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ ایک دن رمائزہ نے سالم سے کہا، سالم یاد ہے ہماری گاڑی؟ سالم ہنس پڑا، ہاں وہ جو تمہاری بات مانتی تھی۔ رمائزہ نے شرارت سے کہا، چلو اس سے بات کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ دونوں گاڑی کے پاس گئے۔ رمائزہ نے بونٹ پر ہاتھ رکھا، تھینک یو بیٹا گاڑی، تم نے ہمیں ڈنر پر پہنچایا تھا۔ سالم نے بھی ہاتھ رکھا، ہاں تھینک یو، تم ہماری محبت کی گواہ ہو۔ اچانک گاڑی کا ہارن بج گیا، ٹون ٹون۔ دونوں ہنس پڑے۔ رمائزہ نے کہا، دیکھا اس نے سن لیا۔ سالم نے اسے گود میں اٹھایا، تمہاری ہر بات سچ ہوتی ہے میری پری۔ زندگی یوں ہی گزرتی رہی، محبت، جھگڑا، صلح، ہنسی، آنسو، لیکن سالم اور رمائزہ نے کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سالم ہمیشہ کہتا، رمائزہ تم میری تقدیر ہو۔ رمائزہ ہمیشہ جواب دیتی، اور تم میری دعا ہو سالم۔ اور یوں ان کی محبت کی کہانی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔